शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान तला जोतोई आपको वेलकम कहूँगा PTV पाकिस्तान टेलीविज़न की मुहर्रमुल हराम की इस ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है हमारे हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज का जो उन्वान है हमारी पहली मुहर्रमुल हराम की एपिसोड का, वो है फ़ज़ाइल अहले बैत। यकीनन जब बात आती है फ़ज़ाइल अहले बैत की, तो हर मुसलमान के लिए लाजिम है ये समझना कि शान क्या है हमारे आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी आल की। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए हम और मैं हमेशा अपने भाइयों को कुरान पाक की सूरह अल-अहज़ाब की आयत बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, बंदो तुम भी कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। इससे एक चीज़ तो ये हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हम में और हमारे रब मालिक खालिक राज़िक में जो वाहिद अमल मुश्तरक है वो दुरूद व सलाम है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस मुबारक ये भी है कि दुरूद वो अफजल है जिसमें मेरी आल का जिक्र हो। बिना दुरूद के नमाज मुकम्मल नहीं होती है। तो शान अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत जानना बहुत ज़रूरत है, बड़ी फजीलत है इसमें। और क्योंकि मेरे सामने इतने प्यारे खूबसूरत और इतने नामवर लोग मौजूद हैं, उलमा कराम मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ज़्यादा बोलूँ ये मुझे ज़ेब नहीं देता, इसलिए उनका तारुफ कराए दे देता हूँ। सबसे पहले जमील राठौर साहब, डॉक्टर जमील राठौर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है राठौर साहब, बेहद मशहूर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर अब्बास आबदी साहब, सर आपके बेहद मशहूर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, सर आपके आने से चार चांद लगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ नात खां मौजूद हैं कारी असदुल हक असद साहब, आपके भी बेहद हम शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर राठौर साहब, अगर बात हो फ़ज़ाइल अहले बैत की, तो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में क्या आती है हुजूर? यकीनी तौर पर जब अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ नज़र आती है वो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहले बैत के साथ निस्बत और महब्बत व मवद्दत। इसलिए कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, उनके उन्वानात पर हम गुफ्तगू करें तो घंटों पर ये तवील हो सकती है। बेशक इतनी ज़ायद और कसीर तादाद में आसार और अहादीस मुबारका मौजूद। और उसके बाद उससे पहले कुरान मजीद बुरहान रशीद अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन की अज़मतें, उनकी महब्बतें, उनकी मवद्दतें अहले ईमान पर फ़र्ज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा मैं इस सिलसिले में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के जो शेखुल मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने अहले बैत अतहार को 5 चीज़ों में रसूलुल्लाह के साथ जमा फरमाया है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आपने फरमाया सबसे पहली चीज़ है सलाम। मैं आपकी तमहीद ही से इसको रिलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले सलाम है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए कुरान ने मुतलक़न फरमाया सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, इन पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम, बार बार सलाम पढ़ो। लिहाजा रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ने की तलक़ीन कुरानी हुक्म आ गया। और उसके बाद अहले बैत अतहार की तरफ आए तो फरमाया सलामुन अला इलियासीन, सलाम पढ़ो मेरे नबी की आल पर। लिहाजा सलाम पर अहले बैत अतहार को अल्लाह ने अपने नबी के साथ जमा फरमाया। उसके बाद दुरूद है। दुरूद में अल्लाह ने नबी का हुक्म दिया सल्लू, और तमहीदन पहले बताया कि ये मेरी सुन्नत है, मेरे सारे मलाइका की, जमी मलाइका की सुन्नत है। और लिहाजा इसी तरीके से जमा इस तरह फरमाया कि नमाज होती नहीं जब तक रसूल के साथ आले रसूल का जिक्र ना किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मोहम्मद कहकर क़यामत तक रसूलुल्लाह की सारी औलाद का हम नमाज़ों में ज़िक्र करते हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो सलाम पर जमा किया, दरूद पर जमा किया। तीसरा, अल्लाह ने नबी मुकर्रम के लिए फरमाया ताहा, ए मुज़क्का, ए मुसफ़ा और ए मुसज्जा चेहरे वाले, ए पाकीज़ा चेहरे वाले, ताहिर चेहरे वाले कहा। और यहाँ पर
اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لہذا رسول اللہ کو بھی طاہر کہا اور اہل بیت اطہار کو بھی طاہر اور پاک باز کہا، لہذا طہارت میں تیسرا جمع کیا۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ محبت و مودت، اللہ نے نبی کی محبت اہل ایمان پر لازم و ملزوم فرما دی۔ قرآن کہتا ہے قل ان کم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بلکہ تینوں محبتوں کا سفر ہے۔ فرمایا کہ جو اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پہلے آمنہ کے لال میرے پیارے حبیب سے محبت کی دلیل لے کر آئے، فاتبعونی، دلیل کہ ان کی اتباع کے ساتھ آئے، لہٰذا رسول کی محبت اللہ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کو محبت پر جمع فرمایا، ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں پر بھی قل، یہاں پر بھی قل، نبی فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ تبلیغ، یہ تعریف، یہ اللہ کی معرفت دی، قرآن دیا، کعبہ دیا، سارا ایمان دیا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں تم سے مانگتا ہوں تو اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت مانگتا ہوں۔ دیکھیں ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت۔ محبت آپ آتی ہے پھر چلی جائے، مودت یہ ہے کہ لازم و ملزوم۔ اس کو مچھلی سے لیجئے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتی، لہٰذا پانی مچھلی کو باہر نکالیں گے مر جائے گی۔ پھر آپ نے اس کو گھر میں لایا، پکایا، پھر پانی کی ضرورت، کھایا، کھانے کے بعد بھی پیاس لگ رہی ہے، یعنی کٹ مر گئی، پھر اس کے باوجود بھی مودت ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اہل بیت کی مودت مانگی تو اللہ نے رسول کے ساتھ اہل بیت کو محبت پر جمع فرمایا، اور پانچواں مقام جمع یہ عطا فرمایا کہ میرے لیے بھی زکوٰۃ واجب مال کی جتنی بھی صدقات ہیں وہ میرے اوپر بھی حرام ہے، میرے اہل بیت اطہار پر بھی حرام ہے۔ تو یہ 5 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ضمن میں آخری حدیث مبارک میں آپ کو سنا دوں جو آپ نے خود بیان فرمائی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر دیگر ارشادات فرمائے۔ اسی طرح فرمایا ایھا الناس انی انا تارک فیکم ثقلین، اے لوگو سن لو میں تم میں بہت پاکیزہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تضلوہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کی اتباع کرو گے۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں جو کہ نور ہدایت ہے، اگر اس کی تعلیمات پر چلتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا کہ دوسرا وعطرۃ اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت اطہار کو چھوڑے جا رہا ہوں، خاص طور پر 3 دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ، میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں رب کا ڈر سناتا ہوں، میرے باپ تم بے باک نہ ہو جانا، ان سے محبت کرتے رہنا، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ رہیں گے، ان تفرقا حتی یرد علی الحوض، یہاں کہ کل قیامت میں حوض کوثر پر اہل بیت بھی آئیں گے، قرآن بھی آئیں گے، دونوں آ کر مجھ سے مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، اور بڑی خوبصورت آپ نے جو قرآن کی آیت سنائی اور ہمیں سمجھائی، مودتہ کا معنی ہمیں سمجھایا۔ تو اس وقت راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ سورہ آیت آئی تو صحابیوں نے فوراً سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آقا دو جہاں رحمت للعالمین نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ یقیناً اس سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے گھر کی اہل بیت کی غلامی کتنی ضروری ہے، ان سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی غلامی کا اور ان کے عشق کا نور دل میں عطا فرمائے۔ عابدی صاحب، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے فضائل اہل بیت تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے حضور؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سلام کرنا تو جانتے ہیں، یہ صلوات کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ابتر درود نہ بھیجنا، مجھ پر اب تک ابتر درود نہ بھیجنا۔ ابتر، یہ ابتر کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کا مطلب جس کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ نے کہا مجھ پر مکمل درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی آل کو شامل کر کے بھیجو۔ تو اپنے ساتھ درود میں شامل کیا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ایسے کہ مرضی ہے،
بلکہ لازمی شامل کرو، کیونکہ بغیر آل کے درود ابتر ہے، اور ابتر ہونے کا تانا آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ نے رسول کو دیا تھا۔ دوسری آیت آپ نے پیش کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو اے رسول کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ میرا ایک سوال ہے، کیا آپ اپنی والدہ کی خدمات کی ایک رات کی خدمت کا اجر ادا کر سکتے ہیں؟ ناممکن، امپاسبل۔ سرکار کا ایک واقعہ بھی موجود ہے، اس نے کہا میں کاندھے پہ بٹھا کے اپنی ماں کو حج پہ لے گیا تھا، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو کہا تو ایک رات کا نہیں حق ادا کر سکا، پوری زندگی کا کیا کرے گا؟ تو جب ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سرکار ختمی مرتبت کی پوری زندگی 23 برس کی زندگی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اجر رسالت کیوں کہا رسول نے؟ سورہ فرقان کی 57ویں آیت میں اس کا جواب دیا، ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگ رہا مگر جو چاہے کہ اس کا راستہ ڈھونڈے، جو اس کا راستہ چاہے اللہ تک پہنچنے کا، رب الی ربہ سبیلا، اپنے رب وہ میرے اقربا سے محبت کرے۔ تو یہ اقربا سے محبت اقربا کو کچھ نہیں دے گی، یہ ہمیں ہدایت دے گی، ہمیں اللہ تک پہنچانے کا سبب ہمارے بنے گی، ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنے گی، کیونکہ یہ وہ کردار ہیں جنہیں دیکھا جائے کہ جو سرکار ختمی مرتبت کی تعلیمات کا مکمل مجموعہ ہے۔ پہلی فرد اس کی لیجئے خاندان کی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، کہ جن کو خانہ کعبہ سے رسول نے اپنی گود میں لیا ہے اور اس کے بعد خود پالا ہے، اور پھر خود حضرت علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اپنے ساتھ بستر پر سلاتے تھے، اور جب مجھے کھلاتے تھے تو ایسے کھلاتے تھے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے وہ لقمہ خود چباتے تھے پھر میرے منہ میں دیتے تھے۔ تو جس کی سرکار نے اس طرح سے پرورش کی ہو، جس کو اس طرح سے علم دیا ہو، جس کو پھر اپنے ساتھ انا مدینۃ العلم و علی بابہا کہا ہو کہ علم کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ وہ پہلا فرد ہے جس کو رسول نے ایک نمونہ بنا کے پیش کیا کہ میرا اتباع کرنے والی شخصیت کا اگر اتباع کرو گے تو پھر ہدایت تمہاری مکمل ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ کتاب علم دے گی اور آل تربیت کرے گی اور اس قرآن کی وضاحت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے آل محمد یا اولاد رسول سے مودت خود ہمارے لیے نفع بخش ہے، آل محمد کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جب یہ غدیر کے مقام پہ جب یہ خوبصورت حدیث آئی، حدیث مبارکہ، تو ون کنتم مولا بھی وہیں پر آئی تھی حضور؟ جی، ون کنتم مولا بھی وہیں پر آئی تھی، اور یہ جو انی تارکم فیکم الثقلین کی حدیث ہے یہ کئی مقامات پر، 2-3 مقامات پر کم از کم رسول نے بیان کی ہے۔ بیماری کے عالم میں بھی بیان کی ہے، قوم کے میدان میں بھی بیان کی ہے، مسجد میں بھی ایک مرتبہ بیان کی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور جب بھی میں عبدی صاحب اس حدیث کو سنتا ہوں تو مجھے پیغام یہ میرے دل کو ملتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن پاک اللہ کا خوبصورت کتاب نور اللہ ہے، اور وہ تھیوری ہے کمپلیٹ، اور جب ہم اہل بیت پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس تھیوری کا کمپلیٹ پریکٹیکل ہمیں مل جاتا ہے، اور ہمارا ریلیجن، ہمارا دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے جب ہم ان دونوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو، مسلمان میرے بھائیوں بہنوں کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، آپ کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف
मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वेलकम बैक टू पाकिस्तान टेलीविजन मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है हमारे हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ब्रेक से पहले हमने आपकी साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जमील राठौर साहब का खूबसूरत बयान सुना। अब मैं कादरी साहब से गुजारिश करूंगा, कादरी साहब, जब फ़ज़ाइल अहले बैत का जिक्र होता है तो आपके दिल में पहली चीज़ क्या उभरती है? मैं आपसे ये पूछता हूं कि ख्याल होता क्या है? जज्बात की एक शक्ल? न नमाज में आ जाए तो नजात है, हाय 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 माशाल्लाह, और अदब में आ जाए तो आब कौसर में हुसैन और हसन के हाथों से वो जाम है जिसको फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा के नाम से ताबीर किया गया है। क्या बात, क्या बात, सुभान ये कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। हदीस असनाद के साथ उलमाए कराम ने जो बयान की, और जिस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये ज़िक्र अहले बैत क्या है, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये ज़िक्र अहले बैत असल में अपनी रूह की ताज़गी का वो बुनियादी उन्सुर है कि अगर इस लगाए हुए पौधे को, जिसको ये कहा गया है कि हर रूह पाकीज़ा है, सुभान अल्लाह, लेकिन इसके नफस में गलाजत हम डालते हैं, और कब डालते हैं? कि जब हम ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। और कुरान ने जो कहा है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, दोनों माने मुरादी हैं। सूरह बकरा। अब अगर आप सिर्फ ये जिक्र करें कि अल्लाह का, तो सुभान अल्लाह, कायनात की हर शय अल्लाह का जिक्र कहती है। बेशक। कुरान किसका जिक्र कर रहा है? उन तमाम मोहब्बत करने वालों का कि जिनको ये बशारत दे दी गई है कि कामयाब ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। तो इस और ये जिक्र कामयाबी का मेयार क्या तो इस जिक्र से अफजल तो और कुछ ना हुआ है ही नहीं। जिक्र से मुराद अपनी औलाद का जिक्र, अपनी अशिया का जिक्र, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी का जिक्र, अपनी शान व शौकत का जिक्र, और अपनी नख़वत का, तकब्बुर का, और अंदरूनी अज़ाज़ील जो पोशीदा रखे हुए, उनका तज़करा नहीं है। ओके। और यही वो माने मुरादी है कि जिसमें हद फासिल करबला करती है कि जो अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग हैं वो नेज़ों पर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह। और जो बंदों का जिक्र करने वाले उनकी कब्रें भी नहीं मिलती। यजीद की कब्र मुझे बता दीजिए कहाँ है? तो ज़िक्र अहले बैत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दायमी महफूज फरमा कर ये बतला दिया है कि जिसके सामने अली का जिक्र हो और अगर उसके चेहरे पर नागवारी आ जाए तो समझ लेना कि ये कौन है। कौन है? ये मेयार और मिक़यास है। जी हाँ। और ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैंने मेयार कायम कर दिया है कि लोगों, जब तक फ़ातिमा नहीं बैठती मैं बैठता नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। जबकि शान नबुव्वत यह है कि नबी जिस तरफ चेहरा कर लें उस तरफ काबा हो जाता है। सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, सुभान अल्लाह। जिसके सजदे को महराब काबा झुकी। सरवर किश्वर रिसालत फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, इनके मुतालिक मैं तुम्हें बतला दूं, इनसे मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है, बेशक, और इनसे बुग़्ज़ रखना मुझसे बुग़्ज़ रखना है। जब आए तथीर, जिस तरफ क़िबला राठौर साहब ने, डॉक्टर राठौर साहब ने भी इशारा फरमाया, क़िबला आबिदी साहब ने भी, आपने भी, आप सोचिए ये आयत तथीर आई क्यों? आयत तथीर इसलिए आई कि मुनाफिकों को यह बतला दें, क़िबला में तवज्जो चाहूँगा जी जी, कि मुनाफिकों को यह बतला दें कि आयत तथहीर तुम्हारे क़ुलूब की पाकीज़गी के लिए, बकौल गज़ाली के, कि आयत तथहीर का नुज़ूल असल में कुरानी ज़िक्र के ज़रिए रूहों की तहारत के लिए आया है। और जो आयत तथहीर के तहत इस ज़ुमरे में आ गया कि ग़ुलामान अहले बैत में आ गया और ज़िक्र अहले बैत पर खुश हुआ, यहाँ तक कि अगर एक आँख में आंसू भी आ गया तो बकौल अल्लामा सरख्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह क़यामत के दिन वो आंसू उसकी शफ़ात करेगा, क्योंकि वो याद अहले बैत में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर अगर मैं जाऊँ और अहले बैत के फ़ज़ाइल पर जाऊँ तो सिर्फ़ एक ही बात काफ़ी है कि इस पर रज़ा ने ख़त्म सुखन अपना कर दिया।
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور خلق کا آقا یہ کہتا ہے کہ علی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہتا ہے, کہیں حسین کے حلقوم کو پیار کر کے یہ کہتا ہے, کہیں حسن کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ سب میری شبیہ ہیں, میرے ریفلیکشنز اس کو آپ کہتے ہیں کہ ریفلیکشن یعنی یہ وہ میری بنیادیں ہیں کہ جو قرآن کی بھی حفاظت کریں گے, شریعت کو بھی مستحکم کریں گے, انسانیت کی بھی خدمت کریں گے, اور جو تم میں ان کی اطاعت کرے گا, جو ان سے وابستہ ہو جائے گا, کل قیامت کے دن وہ کامیاب لوگوں کے ساتھ لوٹ کر کامیابی کا وہ پیغام لے جائے گا کہ جہاں گواہ اس کی محبت کے اہل بیت ہوں گے, اور جس کے گواہ اہل بیت ہو جائیں تو پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایمان کی سند اہل بیت ہیں, ایقان کی سند اہل بیت ہیں. بقول جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ جو محبت ہے وہ اہل بیت سے شروع ہوتی ہے اور محبت اہل بیت پر ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ قادری صاحب, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور بلند فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, کہ کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا, کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا اگر وہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوست نہیں رکھے. اب اندازہ کیجئے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں اگر ان کا عشق نہ ہو, دل میں اگر ان کی غلامی نہ ہو اہل بیت کی, تو آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوں گے. میں گزارش کروں گا قاری اسد الحق اسد صاحب سے کہ وہ نذرانہ عقیدت, نذرانہ عشق, منقبت کا نذرانہ پیش کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے, اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے, اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے, اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے, جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے, روز جزا وہ شافع محشر کے ساتھ ہے, روز جزا وہ شافع محشر کے ساتھ ہے. پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا, پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا, اپنا بھی ربط ساقیے کوثر کے ساتھ ہے, اپنا بھی ربط ساقیے کوثر کے ساتھ ہے. آل نبی کو ذات
نبی سے جدا نہ جان آلے نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے وہ ایک مکان کے جس کا مکین باب علم تھا وہ ایک مکان کے جس کا مکین باب علم تھا اپنا تو رابطہ ہی اسی گھر کے ساتھ ہے اپنا تو رابطہ ہی اسی گھر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے سبحان اللہ قاری اسد الحق اسد صاحب خوبصورت آپ نے منقبت پیش کی ہے ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے عابدی صاحب بریک سے واپس آ کے آپ کی طرف آئیں گے یقیناً 1000 سے اوپر حدیثیں آپ کو ملیں گی جو اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہوں گی قرآن پاک کے اندر بہت سارے مواقع پہ جس طرح علماء کرام نے آپ کو کچھ بتایا ایک اور 2-3 چیزیں اور ہیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں واضح ہیں ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں جاننا بریک کے بعد تفصیلاً ڈسکس کریں شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین منی و انا من الحسین حسین منی و انا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین منی و انا من الحسین حسین منی و انا من الحسین ویلکم بیک کہیں گے آپ کو اپنی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین پاکستان ٹیلی ویژن پر محرم الحرام کی ٹرانسمیشن جاری ہے آج پہلی محرم الحرام ہے میرے ساتھ بڑے کمال علماء کرام اور مہمان گرامی اس وقت موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں راٹھور صاحب آپ سے کچھ سوال پوچھوں عابدی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے قادری صاحب کی گفتگو پہ میرے محترم بھائی ظاہر کہتے ہیں نا جائے استاد ہنوز خالی ہست جس طرح سے انہوں نے بیان کیا فضائل کو جو الفاظ تھے اور جو دلوں کو نور ایمانی سے منور کیا اس کے آگے تو ہم کیا کہیں بس وہ ذرا سا مولانا نے فرمایا کہ ذکر تو اس کے حساب سے قرآن کی آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں بس اور کچھ نہیں کہ ذکر ان کا ذکر اہل بیت ہے سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ اور سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ ان دونوں سوروں میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میں پوری آیتیں نہیں پڑھ رہا صرف ٹکڑے پیش کر رہا ہوں وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم کا ذکر کرو وَاذْكُرْ فِي کتاب موسیٰ کا ذکر کرو وَاذْكُرْ فِي کتاب مریم کا ذکر کرو اسی طرح سورہ صاد میں بھی ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا ذکر کرو اور آخری جو جملہ اس کا ہے وَاذْكُرْ فِي کتاب اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلَ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ سن لیجئے وہ پروردگار اس کے بعد کہتا ہے ھذا ذکر ھذا ذکر یہ ذکر ہے
ابراہیم کا ذکر کرنا، مریم کا ذکر کرنا، موسیٰ کا ذکر کرنا، اسماعیل کا ذکر کرنا، الیسع ذوالکفل کا ذکر کرنا، یہ ہے ذکر. ہاذا کا لفظ ہے، ہاذا ذکر سورہ اسم صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ. تو جب ان انبیاء کا ذکر کرنا قیامت تک کے لیے، جن کی شریعت ختم ہو گئی، جن کا ذکر پروردگار نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے عبادت قرار دیا کہ ان کی باتیں کرو، ان کا ذکر کرو، ان کے واقعات سناؤ، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے دین کو قیامت تک جانا ہے اور جو دین کو اپنی آل کے سپرد کر کے گیا، کیا ان کا ذکر عبادت نہیں ہوگا؟ بے شک. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت عابدی صاحب. راٹھور صاحب، آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. قرآن پاک میں یہ یقیناً واضح ہے، اور آپ کیونکہ علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کفار بہت سارے ایسے تھے جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول نہیں کرتے تھے، اور مختلف چیلنجز دیا کرتے تھے، مباہلہ شاید آپ کہتے ہیں اسے، اور کہا کہ آئیے ہم سے آپ ڈیبیٹ کیجئے، بات کیجئے اور ہمیں بتائیے کس طرح آپ کا دین صحیح ہے، ہمارا دین غلط ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ میں چاہوں گا وہ آپ قرآن کا ریفرنس دے کے ہمیں بتائیں. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ بزرگوں نے ذکر کی بات کی تو حضرت علی کرم اللہ، یہ تو ثابت ہو کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن کے متعلق فرمایا قرآن ذکر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اہل ذکر ہم ہیں. قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو اور معلوم کرنا چاہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ. دیکھیں، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ اہل علم کے پاس جاؤ، اہل ذکر کے پاس جاؤ. اہل ذکر کے پاس جاؤ، اس لیے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا وسیع تھا، لیکن وہ اہل ذکر میں شامل نہ ہو سکا. اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جو علم کا منبع بھی ہوتے ہیں اور معرفت کا فیض کا دریا بھی ہوتے ہیں. لہذا فرمایا کہ قرآن کے اسرار و رموز اور معرفت جاننا چاہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں ہم اہل ذکر ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا، علی قرآن کے ساتھ رہے گا. اور فرمایا علی منی و انا من العلی، کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. تو اس حد تک جب قربتیں بیان کر دی گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اسرار و رموز کو، جو اللہ کا ذکر ہے، اس کو جاننا چاہیں گے تو بارگاہ اہل ذکر کے اندر جائیں گے، وہی ہمیں صحیح بتائیں گے. اور اہل ذکر اصحاب رسول بھی ہیں اور اہل بیت اطہار بدرجہ اولا اہل ذکر میں شامل ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا آیت مباہلہ کے متعلق، جو قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. یہ پوری آیہ مبارکہ ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر اگر اجماع کرنا چاہیں اور اتفاق کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو لا کر جب ڈائیلاگ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مباہلہ شروع ہوتا ہے. جب مناظرہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد مباہلہ ہے کہ اب کھلے میدانوں میں لا کر ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے گی کہ اگر کوئی سچا ہے تو اللہ اسے سرخرو فرمائے اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ عذاب نازل کرے. اسے مباہلہ کہا جاتا ہے. لہٰذا وہاں پر نجران کے عیسائی موجود تھے، ان کے بڑے بڑے راہب وہاں پر موجود تھے، لیکن یہاں پر عجب چشم فلک نے منظر دیکھا کہ 5 نفوس قدسیہ جگمگاتے ہوئے آ رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم والضحیٰ کا مکھڑا لے کر، واللیل کی زلفیں لے کر، لا اقسم بہذا البلد کے مقدس قدم لے کر، طٰہٰ کا تاج لے کر، یاسین کے جلوے لے کر، والشمس کے رخسار لے کر، اور اللہ تبارک و تعالی جس قلب پر قرآن نازل ہوا وہ قلب مطہرہ لے کر وجود مبارک کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چلے آ رہے ہیں. اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کبھی آسمان پر چاند چمکتا ہے نا تو بادل ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اور خوبصورت تو چاند طیبہ کا چمک رہا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ساتھ تھے. فاطمۃ الزہرا آپ کے ساتھ تھیں، ایک ہاتھ میں آپ کے آپ کی گود میں جناب حسین تھے، انگلی پکڑے جناب حسن چلے آ رہے ہیں. ادھر نجران کے عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ 5 نفوس قدسیہ اتنے نورانی چہرے والے ہیں، بخدا اگر تم نے ان سے آج مباہلہ کر لیا تو روئے زمین پر عیسائیت کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. ہمارے چہرے بدل جائیں گے، خنزیر اور بندروں کی طرح ہو جائیں گے. اور یہاں تک کہا کہ
بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے یہاں تک کہ ان کے پہاڑ ختم ہو جاتے، ان کے چرند پرند ختم ہو جاتے، عیسائیت کا نام لینے والا موجود نہ ہوتا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں کو اپنی مائیت اور رفاقت عطا کر کے پنجتن پاک کا حسین گلدستہ بنا دیا، لہٰذا ان کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، اور فحب ہذینی، جس نے میرے ساتھ یہ حسن حسین سے محبت کی، وہ امہما، ان کی ماں سے محبت کی، وہ ابوہما، ان کے باپ سے محبت کی، کان معی فی دغجتی یوم القیامہ، کل قیامت میں ان کی شان دیکھنا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں جہاں میں ہوں گا میری رفاقت کے اندر قیامت میں اللہ ان کو بھی جمع فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کی محبت فقط دنیا کے لیے کافی نہیں، یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، اور حشر میں بھی کام آتی ہے۔ اور کیا کہنا، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا فضائل اہل بیت اطہار کے ضمن میں۔ دیکھیے کچھ ناعاقبت پسند لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں گئے تو شاید کوئی سرداری چاہیے تھی، کوئی بادشاہت چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تاثر عام طور پر دیا جاتا ہے اور ہمارے دل دکھائے جاتے ہیں پوری امت مسلمہ کے، اس لیے کہ دل دکھانے والے تو کبھی قرآن کو جلاتے ہیں معاذ اللہ، کبھی حرمت رسول پر الفاظ، کبھی حرمت صحابہ، کبھی حرمت اہل بیت، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ یہ سرداری لینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ دنیا میں سرداری دینے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی صاحبزادی مخدومہ کائنات کے لیے فرمایا کہ فاطمہ آپ سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ تو عام نہیں ہے، تو عالمین کے ساری خواتین کی سردار ہے۔ اور حسن حسین آئے تو فرمایا کہ سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ماں بھی سردار اور حسن حسین بھی سردار۔ والد کے لیے فرمایا کہ علی انت سید العرب، علی تم سارے عرب کے سردار ہو۔ اور اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے اندر فقط مسلمان نہیں، اولین آخرین سب جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا کل قیامت میں میری سرداری دیکھنا، اللہ اولاد آدم کا سب کا مجھے سردار بنائے گا۔ تو معلوم ہوا یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس میں جو پیدا ہوتا عام نہیں ہوتا، سردار بن کر ہی پیدا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس گھرانے کی بڑی شان ہے۔ اور مجھے وہ منظر بھی بیان کرنے دیجئے قادری صاحب، عابدی صاحب، کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سجدے میں اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے تھے، اور امام حسین، اور اس سے پہلے بلکہ یہ حدیث امام حسن سے ہی ملتی ہے، سیدہ زینب، ٹھیک ہے نا، تو جب امام حسین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر آ گئے تو کیفیت کیا بنی؟ اس لیے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو بالکل انگوٹھی کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں انگوٹھی کے اوپر نگینہ ہوتا ہے، تو جب سرکار سجدہ کر رہے تھے تو وہ حلقہ رسالت تھا، ایک حلقہ انگوٹھی تھا، ایک حلقہ رسالت تھا، اور امام حسین جب آ کر بیٹھے تو ایسا لگا کہ حلقہ رسالت پر نگینہ امامت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نگینہ امامت آ کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا سجدے کو طویل کر دے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں یہاں پر حضور سجدے میں گئے تھے خدا کے لیے اور اٹھ نہیں رہے تھے حسین کے لیے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور میں کہوں گا کہ نانا ہو تو ایسا ہو، نواسا تو ایسا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ مختصر نہیں کروایا بلکہ طویل کروا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے روز تک اپنے ایمان، اپنی جان اور اپنی تمام تر اس غلامی، اس عشق کو ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تر مہمانان گرامی کا، راٹھور صاحب، عابدی صاحب، قادری صاحب، اسد بھائی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بے حد مشکور آپ آئے ہماری ٹرانسمیشن میں۔ یقیناً آج کے اس پروگرام کے بعد ایک بات واضح ہے، عشق اہل بیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں آتش عشق اجاگر کر دے اہل بیت کے عشق کی، اور ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے قیامت کے روز۔ طلحہ جتوئی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے محرم الحرام کی ٹرانسمیشن ملاقات ہوگی، اس وقت تک اللہ حافظ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ،
صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین۔